बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, माँ बाप की बख्शिश के लिए अजीम तोहफ़ा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। माँ बाप या दूसरे अहल व अयाल की बख्शिश के लिए ये 3 सूरतें पढ़कर इरसाल करें, उन पर से अजाब उठा लिया जाता है और उनको जन्नत की नवीद सुना दी जाती है। वो 3 सूरतें ये हैं। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की हर नेमत अपनी जगह, लेकिन एक नेमत ऐसी है जिसके बगैर ज़िंदगी का हर रंग बेरंग और हर खुशी बेमानी लगती है। वो नेमत है माँ बाप की ममता। वो वाहिद एहसास है जो बगैर किसी मफाद के सिर्फ देना जानती है। और बाप का साया वो हिफाजत है जो औलाद पर आने वाली हर आफत को अपने सर ले लेता है। हम में से हर एक ने अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर माँ बाप की दुआओं के असरात महसूस किए होंगे। उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके सजदों की नमी और उनकी दुआओं की तासीर हमारे नसीबों को बदल देती है। लेकिन वक्त की तेज़ रफ्तारी, दुनियावी मशगला और गफलत का पर्दा हमें कभी कभार ये भुला देता है कि वो हस्तियाँ जिन्होंने हमारे लिए अपना सुकून, अपनी नींद, अपना आराम और अपनी जवानी कुर्बान की, आज वो हमें सिर्फ एक दुआ की उम्मीद रखती हैं। और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो सिर्फ एक इसाल सवाब की। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो सिर्फ जिंदों ही के लिए नहीं बल्कि मरने वालों के हकूक़ और उनसे जुड़े अमाल की भी तालीम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि मरने वालों के लिए क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पर अपने माँ बाप के लिए जो दुनिया से चले गए हों लेकिन अपनी औलाद की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। उनके लिए एहसाल सवाब करना, उनके दर्जात बुलंद करना, उनके लिए बख्शिश की दुआ करना, ये सब वो नेक अमाल हैं जिनकी इस्लाम में बेपनाह फजीलत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी 3 सूरतों की तालीम दी जिनको अगर कोई शख्स पढ़कर अपने माँ बाप या अहले ख़ानदान के मरहूमीन के लिए एहसाल करे तो उन पर से अजाब उठा लिया जाता है और उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है। गौर कीजिए, जन्नत वो मकाम है जिसके लिए अम्बिया कराम ने दुआएं मांगी, सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, औलिया ने रियासतें की। अगर हम अपने चंद लम्हे निकाल कर इन सूरतों का हसाल अपने माँ बाप को एहसाल करें तो ये कितना अजीम तोहफा होगा। अक्सर लोग इस गलत फहमी में मुब्तला होते हैं कि मरने वालों को कुछ नहीं पहुँचता, हालांकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़ेह है कि सदका जारिया, नेक औलाद की दुआ और एहसाल सवाब का अमल मरने वालों के लिए राहत का सबब बनता है। और अगर ये अमल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मखसूस सूरतों के ज़रिए किया जाए तो उसकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। माँ बाप जो अपनी ज़िंदगी में हमारी हर तकलीफ़ को अपने दिल पर सहते रहे, क्या उनके मरने के बाद हमारी ये मामूली सी कोशिश उनकी राहत का ज़रिया नहीं बन सकती? हम दुनिया के मामलात में अपने माँ बाप की खुशनुदी के लिए कई तरह की मुशक्क़तें उठाते हैं, लेकिन क्या उनकी मौत के बाद हम उनके लिए कुछ लम्हे निकाल कर ये 3 सूरतें नहीं पढ़ सकते? याद रखिए कि ना सिर्फ उनके लिए राहत का सामान है बल्कि ख़ुद हमारी ज़िंदगी के लिए भी बरकत, सुकून और मुश्किलात से निजात का ज़रिया बनती है। जो शख्स दुनिया में यह पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत के दरवाज़े खोल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के: सदका जारिया, इल्म नाफ़े या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। क्या हम वो नेक औलाद बनना नहीं चाहते जो मरने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बने, जिनकी ज़ुबान से निकली हुई दुआएं कब्र की तंगी को कुशादगी में बदल दें, जिनके इस्साल करदा सूरतें माँ बाप के चेहरों पर नूर और दिलों में सुकून उतार दें? ये 3 सूरतें सिर्फ अल्फाज नहीं, ये नूर है, रोशनी है, मग़फ़रत की कुंजी है। अगर हम इन सूरतों की तिलावत को अपना मामूल बना लें और उनका सवाब अपने वालिदैन या अहल खाना के मरहूम अफराद को हदिया करें तो यकीन जानिए ना सिर्फ उनके लिए जन्नत की राहें हमवार होगी बल्कि ख़ुद हमारी ज़िंदगी भी सुकून और राहत का आगाज़ होगा। ये सूरतें कौन सी हैं, इनके क्या इसरार हैं, इनकी तिलावत का सही वक्त और तरीका क्या है और उनसे जुड़ी ऐसी सच्ची कहानियाँ और इबरतनाक वाक़ियात क्या हैं जो सुनकर दिल लरज़ उठता है? आइए उस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं और जानते हैं उन 3 सूरतों का जिक्र जिनके ज़रिए कब्र वालों को जन्नत की बशारत सुनाई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह फरमाता है कि जो मुझे अल्लाह कहता है मैं वो बात सुनता हूँ। फिर फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, क्या मैं तुमको अता ना करूँ
کیا میں تم کو بخشش کے لیے کلمات نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو وہ کلمات نہ بتا دوں جب تو فوت شدگان ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے یہ کلمات ایصال کرے، تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں کہ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اگلا پچھلا پرانا نیا، جو بھول کر کیا اور جو قصدن کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے، جیسے انسان کی بخشش اور ان کے والدین اور رشتہ داران جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصف شعبان کی شب دیکھا کہ آپ سجدہ کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ پس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، سوائے ایسے شخص کے جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے۔ جب دوسرا شعبان آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارے بستر کی چادر نہ ریشمی تھی نہ سوتی۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی بنی ہوئی چادر تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا تانا بکری کے بالوں اور بانا اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ میں آپ کو تاریکی میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجم: اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی بڑی بڑی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا، پس تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشے گا۔ تیری سزا سے تیری موافق کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں اور میں تیری ہی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا جیسے تو خود اپنی حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے طفیل، آپ کی اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال اولاد آدم سے پیدا ہونے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہرگز نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا میں بھی نہیں، میں بھی نہیں، میں بھی نہیں۔
سوائے اس کے کہ اللہ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا کہ جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا کہ حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت تو اعمال صالح کی جزا کا مقام ہے، وہاں اعمال صالح کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرد آہ بھری اور پھر رونے لگے۔ پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اول، خدا تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرا، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرا، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چوتھا، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ پانچواں، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ چھٹا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتواں، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھواں، جہنم سے نجات پائے گا۔ نواں، جہنم میں اس کو ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جس کی شان میں نیک لوگوں کی بشارت آئی ہوگی، یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین، یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تم میں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے، بحوالہ مسلم شریف۔ اور صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر احادیث کثیر تعداد میں ہیں۔ امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو؟ کیا میں آپ کو وہ عطا نہ کروں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین والدین یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور وہ 3 صورتیں یہ ہیں: سورۃ یاسین، سورۃ ملک اور سورۃ اخلاص۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان 3 صورتوں کو پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرے تو مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت اللہ کے ذمہ کرم پر آ جاتی ہے اور ان کو بخشش کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ جب بھی اپنے مرحومین والدین یا عزیز رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ ملک تبارک الذی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں سورۃ اخلاص 12 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا اور ان کی قبر پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوگے، ان کی بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایمان لائے۔ ایک دن ان کا بیٹا کسی مہم پر گیا اور کئی دن تک واپس نہ آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عوف،
اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مکمل بھروسہ کیا اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اس دعا کا ورد کرتے رہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے اور اپنی زوجہ کو بھی اس وظیفے کے بارے میں بتایا اور دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا بیٹا اچانک واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے بچ کر آیا تو اس نے بتایا کہ میں قید میں تھا اور ایک رات اچانک میری قید کی رسیاں کھل گئی، راستہ صاف ہو گیا اور میں بحفاظت گھر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات پر مکمل اعتماد کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کیے گئے کلمات کو دل اور اخلاق کے ساتھ ورد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم انسان گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار بار بار کرتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو کیونکہ یہ مل کر انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے لکڑیاں اکٹھی کر کے بڑی آگ جلائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر الہی سب سے افضل عمل ہے۔ ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے گا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے گا، اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرنا لازم العظیم حاجت ہے، اور اللہ بڑا مہربان، رحمان، رحیم اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی باتوں کو سننے سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔